अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा हारिस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। बानिए पीटीआई का आईएमएफ को खत या मुल्की मईशत का डेथ वारंट, वफाक में नई हुकूमत, जबरी शादी या बाहमी रजामंदी और पंजाब असम्बली में लीगी अरकान की बुलंद परवाज, मगर पीटीआई सियासत का वही पुराना एहतजाजी अंदाज। नतीजा क्या होगा, ये है आज के मौज़ूआत। गुज़िश्ता रोज पीटीआई रहनुमाओं ने दावा किया है कि बानिए पीटीआई ने आईएमएफ को खत लिखकर पाकिस्तान की कर्ज डील को इलेक्शन में धांधली के ऑडिट से मशरूत करने का मुतालबा करेंगे। और आज जेल में बानिए पीटीआई ने सहाफियों को पूछने पर बताया कि आईएमएफ को खत लिख दिया है और आज चला भी गया होगा। 3 सालों में 77 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी का ऊंट जैसा हदफ, 40% से जायद पर पहुंचे महंगाई के अशारिये, बढ़ती बेरोजगारी, घटते कारोबारी मौके, मजदूद होती तजारती सलाहियत और महदूद हुए आलमी ताल्लुकात। क्या इस सारे तनाजुर में पीटीआई का आईएमएफ से पाकिस्तान की कर्ज डील को इलेक्शन ऑडिट से मशरूत करने का मुतालबा कौमी मईशत पर खुदकुश हमला नहीं? क्या एक बार फिर रियासत की रेड लाइन क्रॉस नहीं की जा रही? पहले अमरीकी मुदाखलत की अपील और अब आईएमएफ को खत। अगर ये महज सियासी चाल है तो इसके मजरमात पीटीआई की सियासत और आम पाकिस्तानी के लिए किस कदर नुकसानदेह होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ हुकूमत साजी के अमल में एमक्यूएम के बढ़ते खदशात पर भी बात होगी। पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज से वाबस्ता तवक्कुआत और उम्मीदों को भी ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी अब इनका ताल्लुक है, सरदार लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान भी। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब आपके वक्त का। सर, बानिए पीटीआई ने तस्दीक की है कि उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा है। आप समझते हैं कि मुल्की मईशत का ये बदतरीन दौर ये ज़रूरी था? देखें इकरा, मुल्की मईशत या जो हालात हैं ये किसके पैदा करदा हालात हैं। पहले तो ये देखिएगा कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी हुकूमत जिसको मैंडेट के अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ मुसल्लत किया गया हो, जो दरअसल लोगों ने जिनको मुस्तरद किया हो, क्या आप रियासत की बाग डोर उनके हाथ में हवाले कर सकते हैं? क्या आप पाकिस्तान की हुक्मरानी का हक उनको दे सकते हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया हो? और क्या आईएमएफ उनके साथ डील करेगी जो लोग अवाम के जो है नामंजूर शुदा हैं, जिन्हें अवाम रिजेक्ट कर चुकी है? क्या उनसे वो पाकिस्तान के मामलात पर उनको इस्तेहकाक और हक होना चाहिए? तो पाकिस्तान की मिल्कियत तो अवाम के हाथ में है और अवाम ने बड़ा वाज़ेह दो टोक 8 फरवरी को इमरान खान के हक में मैंडेट दिया है। इसमें किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। दुनिया के आप सारे जो है चैनल, सारे मीडिया जो है, सारी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है आप ज़रा देख लीजिएगा। और मुबस्सरीन भी जो आए थे उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है। और अगर फिर भी आपको अवाम की नब्ज़ पर अभी भी कोई शक व शुबा है तो फिर मेरे ख्याल में इनको अपना ज़हनी इलाज करवाना चाहिए। देखें, द पीपल हैव स्पोकन देयर हार्ट आउट। लोगों ने बड़ा वाज़ेह मैंडेट दिया है और इस तरह से मुसल्लत की हुई हुकूमत जो है, जबरी हुकूमत जो है, उसको क्या अख्तियार है कि वो पाकिस्तान को फिर गिरवी रखे? 3 नस्लें तो बाबा हमारी आईएमएफ के हाथों पहले ही गिरवी कर चुकी हैं। अब अगर आप 6 बिलियन की और ट्रांची मांग रहे हो, 6 बिलियन डॉलर्स, और आप अपने 77 मिलियन तो अभी आपने देना है और 6 बिलियन आपने और जो है उस पर लेना है, तो फिर कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि आप फोरेंसिक करवाएं। और उन्हीं लोगों को आप कानूनदान भी हैं और बानिए पीटीआई से आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं जेल में। सो कभी सर अमेरिका से अपील, कभी आईएमएफ को खत। सर माजरत के साथ, लेकिन ये कोई रवैया उनका समझ में नहीं आ रहा, उनका अंदाज समझ में नहीं आ रहा। मैंडेट तो नहीं है आईएमएफ के पास कि वो ऑडिट करा सके इसका, और उसने तो ये भी कह दिया है कि हम आने वाली हुकूमत के साथ ताउन के साथ काम करेंगे। तो करें, किसने रोका है? करें फिर। हमने तो अपना तहफ़्फ़ुज़ात देने थे कि पाकिस्तानी जो है अवाम को भेड़ बकरियां नहीं है। पाकिस्तान की रियासत अवाम पर मुहीत है और 25 करोड़ अवाम ही को पाकिस्तान की मिल्कियत और पाकिस्तान पर हुक्मरानी का हक आइन देता है।
اور آئین کے آرٹیکل 5 کے مطابق وفاداری عوام کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، سبھی لوگوں کی بشمول افواج پاکستان کے، بشمول عدلیہ کے اور بشمول حکومت کے، سبھی کو تابع ہونا پڑتا ہے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے۔ یہی آئین کی روح ہے۔ آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 5 کو دیکھیے گا تو پھر ریاست کی روح کو کیا اس طرح سے مجروح کر کے زیر بار کر کے گروی رکھا جا سکتا ہے؟ ذرا یہ بھی ذرا بردباری سے اور حوصلے سے۔ سر آپ کو لگتا ہے، ڈو یو تھنک دیٹ آئی ایم ہیو ایز اے مینڈیٹ، آئی ایم ایف کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے اس طرح کا کہ وہ کوئی آڈٹ کرا سکے؟ نہیں، آئی ایم ایف دیکھیں، مینڈیٹ تو جن کے پاس ہے وہ نہیں کروا رہے۔ مینڈیٹ تو بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کے پاس تھا، جنہوں نے وہ اس میں شریک اور شامل تھے جو دھاندلی کی گئی ہے۔ اور مینڈیٹ تو اس حکومت کے پاس تھا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور وہ کیئر ٹیکر سے چیئر ٹیکر بن گئے، اور چیئر ٹیکر سے وہ تسلسل جو ہے پی ڈی ایم کا بن گئے، اور انہوں نے ایک جماعت کی تاج پوشی کے لیے انہوں نے ایک دوسری جماعت کو منہدم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور جب عوام کا اتنا جو ہے غیظ و غضب اور غم و غصہ ان کے خلاف اس کا مظہر تھا جو 8 فروری کو تھا، اور ایک شخص کے لیے، ایک پارٹی کے لیے جو محبت اس طرح سے امڑ کر آئی، وہ پھر بھی لارجسٹ پارٹی بن کر ابھر کر سامنے آئی قوم کے اور ملک کے۔ اور قانون یہی کہتا ہے، آئین اسی چیز کا متقاضی ہے کہ جو لارجسٹ جماعت ہوگی اسی کو جو ہے پہلے حق دیا جائے گا کہ آپ حکومت بنائیے گا، یا حکومت سازی کا حق پہلے اس کو ہوگا۔ اور اگر وہ نہیں بنا پائے گی تو پھر دوسرے نمبر پر جو پارٹی ہوگی جس کی عددی تعداد میں اس سے کمتر ہوگی، وہ اس کو کہا جائے گا۔ یہاں تو الٹی گنگا بہی ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو تاج پوشی کروا کے جو ہے ماشاءاللہ کر دیا جن کو عوام مسترد کر چکی تھی، اور وہاں اوپر باپ کو بنا دیا، اوپر بھائی کو بنا دیا پرائم منسٹر، نیچے بیٹی کو بنا دیا پنجاب کا چیف منسٹر، اور اوپر گورنر صدر پاکستان بنا دیا محترم آصف علی زرداری صاحب کو، اور اغلباً سندھ کی جو ہے وزیر اعلیٰ ان کی بہن بننے جا رہی ہیں، فریال بی بی بننے جا رہی ہیں۔ تو پھر تو یہ غلام ہے نا 25 کروڑ عوام جو ایک خاندانی ہے۔ سر قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، ویسے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دھاندلی کے خلاف ایک مضبوط بیانیہ تو بنایا ہی ہے، لیکن آپ الیکشن ٹریبیونل نہیں جاتے، اپنے اداروں کے پاس نہیں جاتے، سیدھا آئی ایم ایف اور امریکہ سے آپ اپیلیں اور مطالبے کر رہے ہیں۔ سر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، نون لیگ کے سینیٹر بھی ہیں، سینئر رہنما بھی ہیں، انہوں نے کل کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دھاندلی کا شور زیادہ مچا رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ پہلے سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ سر تو آپ نے سنا عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 185 سیٹوں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پٹیشن صرف 22 سیٹوں پر ہے۔ سر دیکھیں، جھوٹ بولنے میں تو کسی کو کوئی روکا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ ذرا چلی جائیں الیکشن کمیشن میں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں 2 دن بیٹھا رہا ہوں الیکشن کمیشن میں، 350 پٹیشنز جو ہیں وہ ایک کے پاس ہیں، 700 پٹیشنز جو ہیں دونوں کے پاس ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے اور نہیں تو کم از کم خدا را فیکٹس تو صحیح بتا دیا کریں۔ 17 تو جو ہیں وہ سندھ کی ہیں جو ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں، سبھی انڈر چیلنج ہیں۔ اسی طرح 13 کا تو کمشنر راولپنڈی نے کہا، جس کو بعد میں انہوں نے محبوس کر کے اس سے ریورس کروا لیا اس کا بیان۔ 13 کا تو اس نے کہا میں نے 70,000 جو ہے ان کو ریورس کر کے شکست میں، فتح کو جو ہے شکست میں تبدیل کیا۔ 3 اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جو ہیں وہ دھاندلی زدہ ہیں، وہ تینوں انڈر چیلنج ہیں۔ کتنی پٹیشنز آپ لوگوں نے پھر دائر کیے ہیں ٹوٹل؟ 350 ہیں، اور جس میں 85 تو ہماری نیشنل اسمبلی کی ہیں جو چرائی گئی ہیں۔ ہمارا فگر جو ہے وہ 201 پر پہنچتا ہے۔ کاش کہ 201 ہمیں دے دیتے اور اس پر جو ہے پھر ہمیں نشست ملتی، مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتی اگر ہمیں ملتی تو ہم تو 250 پہ پہنچ جاتے، 240 پہ سے۔ اور اس لیے یہ تو 2/3 ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے۔
آج ذرا شفاف الیکشنز کروا لیں, لگ ان کو پتہ جائے گا کہ عوام کی جو ہے نبض پر خدا را ہاتھ تو رکھ کے دیکھو ذرا عوام کس طرح بلک رہی ہے. میں تو خود الیکشن جنرل لڑا ہوں, ان کے تو امیدواروں کو اتنی جو ہے استطاعت اور توفیق نہیں تھی کہ یہ علاقے میں حلقے میں جا کے ووٹروں سے ووٹ مانگنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ لوگ نہ صرف چور چور کے نعرے لگاتے تھے بلکہ لوگ ان کے جو ہے اور بھی بہت کچھ ان کے ساتھ کرتے تھے. سو بغیر گارڈ کے, بغیر 50 ڈالے لیے, بغیر پولیس اسکارٹ کے, بغیر ایک روب اور دبدبے کے, اس جاہ و جلال کے ریاستی جو ہے مشینری کو استعمال کرنے کے بغیر تو یہ علاقے میں جانے لائق ہی نہیں تھے. اور ان کے میں نے خود دیکھے کیمپس خالی تھے, لیکن لاہور میں سے ہمیں 2 سیٹیں ملی, تیسری سیٹ ملی تو وہ بھی لوٹا ہو گیا. حالانکہ نواز شریف خود ہارے ہوئے ہیں, مریم بی بی ہاری ہوئی ہیں, شہباز شریف ہارے ہوئے ہیں, حمزہ شریف ہارے ہوئے ہیں, یہ ساری لاہور کی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گوہر کی جگہ علی ظفر پارٹی چیئرمین شپ کے امیدوار ہوں گے, کوئی خاص وجہ بیرسٹر گوہر کو تبدیل کرنے کی؟ کیا مطمئن نہیں ہے بانی پی ٹی آئی ان کی کارکردگی سے؟ نہیں دیکھیے اقرا, بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ ہم چونکہ تحریک سنی اتحاد میں جو ہے اس میں اس لیے گئے یا اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل الائنس کیا ہے کہ ہماری جو ہے مخصوص نشستیں ضائع نہ ہوں. تو مخصوص نشستیں لینے کے لیے چونکہ بیرسٹر علی گوہر جو ہیں وہ ایم این اے ہیں, سو اس لیے ان کا ایم این اے ہونے کے ناطہ سے ان کو تحریک سنی میں جوائن کرنا پڑا. اور تحریک سنی میں جوائن اس لیے تاکہ ہماری عددی برتری ہو. تو ایک پارٹی کا جب آپ رکن ہو تو پھر آپ سر شیر خان مروت تو کہتے ہیں انہیں بری کارکردگی پر تبدیل کیا جا رہا ہے. اقرا سن تو لو یار, اقرا سن تو لو. وہ مروت صاحب کا اپنا ذاتی ہوگا, میں تو آپ کو اندر کی کہانی اور اصل ریئل فیکٹس بتا رہا ہوں. وہ اس لیے جو ایم این اے ہے بشمول میرے, میں بھی تحریک سنی میں نے بھی جو ہے وہ بیان الفی دیا ہے, اور میں بھی اسمبلی میں اب انہی کی نشستوں پر بیٹھوں گا. اگرچہ میں تحریک انصاف اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور کہتا بھی وہی ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف ہی کا رہنا. سر اسی لیے میں نے دونوں جماعتوں کا نام لے لیا تھا کہ آپ برا نہ مان جائیں. اچھا نہیں, میں برا نہیں مانتا, یہ ایک الیکٹورل سٹریٹجی تھی. جس طرح 3 پیز اور 4 پیز بنی, وہ آج تک 4 پیز اور 3 پیز ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. حالانکہ 4 پیز جو ہیں اس کا نشان تیر ہے, اور 3 پیز جس کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے اس کی جو ہے تلوار ہے اس کا, لیکن وہ تیر پر لڑتے ہیں. وہ الیکٹورل الائنس ہے, ہمارا الیکٹورل الائنس ہے, الائنس کی وجہ سے تبدیل کیا گیا. بہت شکریہ کھوسا صاحب آپ کا اور آپ کے وقت, اور بہت ساری اور تبدیلیوں پر بات کرنا باقی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں گے, لیکن یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کا. سر اپنی شرائط پر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی. سر ساری شرائط آپ لوگوں کی مان لی گئی ہیں؟ سوری جی سر, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کا کوشچن پورا سمجھ جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ تمام شرائط کیا پیپلز پارٹی کی مان لی گئی ہیں, کیونکہ آپ لوگ مسلم لیگ نون کو اب ووٹ دینے پر تیار ہیں؟ یقیناً جی, ہمارا ان سے غیر مشروط ہی ہے. کوئی ایسی سخت شرائط نہیں ہے, نہ ہم کوئی ان کی کیبنٹ کا حصہ بن رہے ہیں, نہ کوئی اور ان سے ہم نے مراعات مانگی ہیں. ہم نے اپنا جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں ان کے لیے ہم نے فائٹ کرنا ہے, چیئرمین سینٹ کے لیے بھی, پریزیڈنٹ کے لیے بھی, اور اس میں تو کوئی ایسی اور خاص شرائط نہیں ہے. سر تو وزارت نہ لینے کی کیا حکمت عملی ہے, کیونکہ کچھ زیادہ ہی حصے سے زیادہ ہی آپ لوگوں کو ملا ہے؟ دیکھیں ہم جو ان سے ان کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بن رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا مینیفیسٹو جو ہے وہ الگ الگ ہیں,
اور ہم تو صرف اس لیے کہ ملک اس وقت بند گلی میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر ان کو ووٹ نہ کرے یا علیحدہ ہو کے بیٹھ جائے تو پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، دوبارہ ایک ایکسرسائز ہوگی، اکانومی پہلے تباہ حال ہے، پھر اتنا خرچ ہوگا، 50-60 ارب روپیہ پھر لگے گا اور ایک نیا مینڈیٹ آئے گا۔ اس سے پہلے جو چیلنجز ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے، اپریل میں آئی ایم ایف آ رہا ہے، مارچ کے اندر پریزیڈنشل الیکشنز ہیں اور پھر ہمارے سینٹ کے بھی جو ہیں وہ بھی الیکشنز مارچ میں ہی ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر اپنا پولیٹیکل ڈیمیج کر کے اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہے اور ریاست کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے۔ سر تو ایک مخلوط حکومت کے حوالے سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ 1.5 سال سے زیادہ چل نہیں پائے گی، آپ لوگوں نے وزارتیں بھی نہیں لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ زیادہ دیر تک چل پائے گا، ٹک پائے گا؟ دیکھیں بالکل ہر آدمی کو سوچنے کی آزادی ہے اور وہ اپنی دانست کے مطابق بہتر سوچتا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں اسی طرح کہ یہ حکومت جو ہے یہ 1.5 سال چلے گی اور پھر اس کے بعد ایک فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارا جو پارلیمانی مدت ہے اس کو پورا کیا جائے اور یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو بھی نہ ہوں۔ ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی ہے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن پارلیمان اپنی مدت پوری کرتی تھی کیونکہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی کوششیں کی اور اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایسا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی پیپلز پارٹی کی کہ یہ اپنی مدت پوری کرے۔ سر تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، آپ بھی 2 بار جیتنے کے باوجود اپنی سیٹ ہار گئے، اس بار آپ کو بھی دھاندلی کی تحفظات ہیں؟ آپ کو بھی؟ بالکل یقیناً جی، یہ تو پہلا الیکشن ہم نے دیکھا ہے کہ جس میں پری پول ریگنگ بھی بے تحاشا ہوئی اور پھر دوران پولنگ بھی اور پھر پولنگ ڈے بھی اور پھر آفٹر پولنگ جو کچھ ہوا کہ آج تک ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ 100% نہیں ہو سکے۔ تو تحفظات تو ہیں اور اس میں جیتنے والے بھی جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور ہارنے والے وہ تو پھر ہونے ہی چاہیے، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سر بانی پی ٹی آئی کا خط اس کا علمی ہوگا، انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھا ہے کہ الیکشن دھاندلی کا آڈٹ کرایا جائے، کیا اس پر موقف ہے پیپلز پارٹی کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی ہے اور ہمیں کبھی بھی ریاست کے ساتھ اس طرح کا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے جو ہمارے سیاستدان ہیں یا ہمارے پولیٹکس ہے وہ اتنی عجیب ہو گئی ہے کہ لوگ عزت کے لیے سیاست کرتے تھے، اب تو یہ گالی بنتی جا رہی ہے۔ اور پھر اس قسم کی کہ اگر حکومت نہیں ملی یا دھاندلی ہو گئی ہے تو اس کے بدلے میں ملک کو دیوالیہ کرنے کے بندہ سوچے، یہ نہیں ہونا چاہیے جی۔ اس قسم کا یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اچھا سر، ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کھوسا صاحب موجود تھے، لطیف کھوسا صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تک خاندانی سیاست کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم نواز ہیں تو مرکز میں شہباز شریف ہیں، اور اسی طرح اگر ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب ہوں گے تو سندھ میں ان کی بہن وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ اتفاق کرتے ہیں آپ ان کی بات سے کہ جو خاندانی سیاست ہے اس کا سلسلہ اب تک چلی جا رہا ہے؟ دیکھیں کھوسا صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور وہ میرے لیڈر تھے پیپلز پارٹی میں، وہاں سے گئے ہیں۔ میں تو ان کی کسی بات پہ کامنٹ بھی کرنا یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ کوئی خاندانی سیاست والا چکر نہیں ہے جی۔ کہنے کو تو ہے نا کہ محترمہ کے بیٹے ہیں بلاول بھٹو صاحب اور ان کے جانشین وہ کیسے بن گئے، تو ان کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جی۔ بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ پیرالائز ہو گئی،
پھر اس کے بعد محترمہ بےنظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائے اور انہوں نے باغ ڈور سنبھالی بڑی کم عمری میں، تو ان کے پیچھے ایک لیگیسی تھی، ایک ان کی تاریخ تھی اس خاندان کی۔ اب یہ کہہ دیا جائے کہ وہ جو ہے وراثتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ وراثت تو بڑی مہنگی ہے کہ ایک لاش سے دوسری لاش اور پھر تیسری لاش اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کو خاندانی کہنا تو بالکل درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق پریزیڈنٹ صاحب کا ہے، پریزیڈنٹ صاحب اگر پریزیڈنسی میں ہوں اور وزیر اعلیٰ ان کا ایک کارکن ہو تو اس کو بھی آپ وراثت کہیں گے۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ مراد علی شاہ کو نومینیٹ کیا گیا ہے، اور جس وقت وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے اس وقت بھی انہوں نے ایک پارٹی لیڈر کو یا ورکر کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا تھا۔ کسی میں اگر یہ ہمت ہے تو کوئی کر کے تو دکھائے۔ چل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما بھی، ان سے بھی ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ آج پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہوا، مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا حسن مرتضیٰ صاحب، مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ سب سے پہلے تو میں انہیں مبارکباد دوں گا، اور یہ بڑا خوش آئند ہے۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، اور وہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں، ہمارے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے ساری قوم کے لیے کہ ہماری خواتین اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ اتنے اہم عہدوں پر بھی وہ کام کر سکتی ہیں۔ باقی وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور خوش آئند چیز ہے ان کا وزیر اعلیٰ ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیسر احمد شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، نون لیگ کے رہنما ہے، بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت۔ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، مریم نواز چونکہ اب پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نومینیٹ ہونے والی ہیں، سر کیا ویژن ہے ان کا؟ کیونکہ آج جو اسمبلی کے اندر نعرے بازی ہوتی رہی، گھڑی چور کے نعرے بھی نظر آتے رہے، خود مریم نواز نے بھی میاں صاحب کی تصویر پکڑ رکھی تھی، بطور وزیر اعلیٰ کیسی رہیں گی وہ پنجاب کے لیے؟ جی ینگ انٹرپرائزنگ ہماری لیڈر ہیں میڈم مریم نواز، تو ہمیں توقعات ہیں ان پہ جی کہ وہ ایسپائریشن کو کافی عرصہ وہ لوگوں میں رہی ہیں، جلسے کرتی رہی ہیں، انہوں نے لوگوں کو بڑا انٹریکشن کی ہے، ان کو مسائل کا علم ہے بخوبی، ہر جگہ وہ جا کے نا لوگوں کے مسائل کا ان کو پتہ ہے، تو یہ بھی اندازہ ہے کہ کس طرح لوگوں کے جذبات ہیں، کتنے تکلیف میں ہیں اس وقت، اور تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں وہ پوری کوشش کریں گی، انہوں نے ان کا ایفرٹ بھی ہے اور وہ ان کی ڈٹرمنیشن بھی ہے، تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گی ہماری ان سے۔ سر تو ایسا ماحول پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس جہاں پر تلخی اور نعرے بازی عروج پر تھی، آپ کو لگتا ہے یہ روش اب بدلنی پڑے گی اگر ملک کو چلانا ہے تو؟ یہ دیکھیں یہی ہوتا رہا پچھلے 5 سال بھی، جو جھگڑا ہی رہا اور آپس میں اختلاف، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جمہوری سسٹم کیسے چلے گا؟ جمہوریت میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت کی قوت ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی نعرے بازی جو کر سکتا ہے، نعرے بازی کرنے میں جلسوں میں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اب اگر اسمبلیوں میں بھی نعرے بازی رہے گی تو پھر یہ اجلاس کیسے چلیں گے؟ یہاں پہ سنجیدہ کارروائی کیسے ہوگی، کیسے کام ہوگا؟ تو ابھی یہ ٹرینڈ جو ہمارے یہاں بن گیا ہے، دوسرے جو ایڈوانس کنٹریز میں تو یہ نہیں ہے، ڈیولپ کنٹریز مطلب اسے پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کا۔ میں آپ سے آخری سوال مرتضیٰ صاحب پوچھنا چاہوں گی، کوئی فارم طے پایا ہے ایم کیو ایم میں سندھ کے ساتھ؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، ہمارا فارمولہ میرے علم میں نہیں ہے، وہ کوئی ہوگا تو آپ اگر سندھ کے کسی ریپریزنٹیٹیو سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو صحیح بتا سکیں گے۔ میرا نہیں خیال کوئی ایسی شرائط سندھ میں رکھی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اگر کوئی ہیں تو وہ سندھ والا کوئی صحیح بتا سکتا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ تو رکھی جائیں گی، نون لیگ سے تو مانگی جائیں گی، تو پیپلز پارٹی اسے انڈورس کرے گی؟ نہیں، نون لیگ ایک مختلف جماعت ہے پیپلز پارٹی سے، ان کے اور مرکز میں وہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی شرائط ہوں گی،
تو وہ انہیں معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حسن مرزان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ہو کچھ بھی لیکن ملک کی معیشت کا پہیہ چلتے رہنا چاہیے. اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. معیشت اور IMF کے پلان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے حفیظ پاشا صاحب، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. سر، ایک سابق وزیر اعظم کی جانب سے مبینہ دھاندلی کے پس منظر میں امریکہ کو مداخلت کی دعوت دینا، پھر IMF کو خط لکھنا، آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی حالات کے اندر اس طرح کا جو اقدام ہے وہ ایک ڈیتھ وارنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو الیکشن کا مسئلہ ہے اور کس طرح الیکشنز ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے ملک کا اندرونی مسئلہ ہے. اور ہمارے جو ادارے ہیں جس میں ہمارے کورٹس ہیں اور دوسرے ادارے جو ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو پورے طور پر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے. یہ مسئلہ جو ہے کسی باہر کے ادارے کا نہیں ہے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ ایک فائنینشیل ادارہ ہے اور ان کا اس معاملے میں کوئی رول نہیں ہے کہ الیکشنز کس طرح ہوئے کہ وہ دیکھیں. البتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن جو گورنمنٹ کے جو اسپوکسمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اداروں کو پرائیورٹی بیسس پر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے کہ الیکشنز میں جو دھاندلی اگر ہوئی ہے تو کیسے ہوئی اور کتنی ہوئی. حفیظ صاحب، انتخابات میں دھاندلی کا مینڈیٹ سر آڈٹ IMF کا تو مینڈیٹ نہیں ہے. جی بالکل، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ IMF کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. وہ فائنینشیل انٹرنیشنل ادارہ ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اکانومی ہے کسی ملک کی، اگر وہ مشکل حالات میں ہو تو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ کہ اس ملک کے ساتھ کام کریں اور اس ملک کو کسی طرح سے مشکلات سے نکالنے کی کوشش کریں. اچھا سر، قطع نظر اس کے کہ جو ہمارے انٹرنل ایشوز اور انتخابات کے حوالے سے جو کنسپریسی چل رہی ہے سر، تازہ بیان میں IMF یہ کہتا ہے کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. Is it a good aspect you have seen so far? جی میرے خیال سے یہ مناسب ہے، اور یہ کہ عنقریب اگلے کچھ میرے خیال سے 2-3 ہفتوں میں جو IMF کا اس وقت پروگرام ہے جس کا نام ہے اسٹینڈ بائی فیسلٹی، اس کا دوسرا اور آخری ریویو ہونا ہے، اور وہ رسپانسبلٹی اب نئی حکومت کے ہاتھ میں ہے. تو مارچ کے 15 تاریخ کے بعد سے میرے خیال سے یہ ریویو کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور اگر کامیابی سے ہم یہ کر لیں تو ہمیں اور انشاءاللہ کوئی $1.2 ارب کا لون فیسلٹی IMF سے ملے گا اور پروگرام مکمل ہو جائے. اچھا سر، اب چونکہ حکومت تشکیل پانے کے مراحل میں ہی ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے، سو جب یہ نئی حکومت بنے گی سر، آپ کے خیال میں سب سے بڑا معاشی چیلنج یا سب سے بڑا ٹارگٹ کون سا اچیو کرنا اس حکومت کے لیے چیلنج ثابت ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اکانومی کے لحاظ سے وہ تو یقیناً آپ کے جو ریزرو پوزیشن ہیں، بڑے مشکل سے آپ کے پاس اس وقت $8 ارب ہیں، اور اس سے آپ مشکل سے 1.5 مہینے کے درآمدات کو فائنینس کر سکتے ہیں. عام طور پہ کم از کم ریزروز 3 مہینے کی کور ہونی چاہیے، یعنی کہ پاکستان کے ریزرو $16 ارب سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ ملک کے لحاظ سے اہم ہے. اگر ہم پاکستان کے اپنے جو عوام ہیں ان کے مسائل دیکھیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ افراط زر کا جو لیول ہے، جو تقریباً 30% تک پہنچ چکا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت آسمان تک پہنچ چکی ہے، اور ساتھ ساتھ بے روزگاری میں بھی نمایاں طور پر اضافہ ہے. تو بڑے مسائل ہیں اس وقت عوام کے لیے. اچھا حفیظ پاشا، آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کی چونکہ حکومت ہے تو اسحاق ڈار پہلے بھی کافی ان ایکشن رہے، اور شاید وہی ایک ایسی کڑی تھے جس کے ساتھ IMF کے معاملات کافی بگڑتے بھی رہے اور پھر طے بھی پا گئے. سو اب نون لیگ کی معاشی ٹیم کے اندر آپ کو یہ صلاحیت نظر آتی ہے کہ یہ چیلنجز سے نبرت آزما ہو پائیں گے ہم؟ دیکھیے، میں اس پہ کیا کہوں آپ سے کہ جو ہم نے دیکھا 16 مہینے کے دوران
تو پہلے تو کچھ مسائل بڑے کھڑے ہو گئے تھے. ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب ریزروز ہمارے پاکستان کے $3 ارب تک گر چکے تھے. اب آپ سوچئے کہ کس لیول پر ہم گر چکے تھے. مگر اس کے بعد میں ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اور کوشش کی کہ IMF سے کوئی ایمرجنسی طور پہ بات ہوئی. انہوں نے پیرس میں ملاقات کی IMF کے MD سے اور جلد سے جلد ایک IMF سٹینڈ بائی فیسلٹی کا انتظام کیا جانے سے پہلے. اس سے حالات کچھ حد تک اب سنبھلے ہیں. اچھا حفیظ صاحب، ایک عام آدمی یہ سوچتا ضرور ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے IMF کا نام ایک بچہ سنتا سنتا جوان ہو گیا، مڈل ایج پہ پہنچ گیا اور بڑھاپا بھی آ گیا. سو ایسا سر نئی حکومت $6 ارب کے توسیع فنڈز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے عالمی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور یہ 24ویں بار ہوگا اور ہم سب سے زیادہ مرتبہ بحیثیت ایک ملک IMF میں جانے والا ملک بن جائیں گے. سر کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے IMF کے پاس جانے کے باوجود ہماری معیشت ٹریک پر نہیں آ سکی؟ یہ آپ کا بہت مناسب اور اہم سوال. پاکستان پہلی دفعہ IMF کے پاس گیا تھا 1988 میں 1988 اور اس کے بعد میں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک عادت سی ہو گئی اور اب آپ دیکھیے کہ ہم 24ویں پروگرام کی طرف ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی پالیسیز فالو کی گئی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ IMF جب آتا ہے تو پاکستان کوشش کر کے IMF کے پروگرام میں ریفارمز کر کے آہستہ آہستہ اپنی فارن ایکسچینج پوزیشن بہتر کر لیتا ہے. مگر جیسی IMF پروگرام ختم ہوتا ہے تو ایک جسے کہتے ہیں درآمدات کی ایک عیاشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. امپورٹس کو ہم بے تحاشا بڑھا دیتے ہیں، لگژری گڈز، گاڑیاں، اکوپمنٹ، الیکٹریکل اکوپمنٹ، موبائل فون، پتہ نہیں کیا کیا کھانے کی اچھی اچھی چیزیں. اور اس کے نتیجے میں جب آپ کے درآمدات اتنی تیزی سے بڑھ جائیں اور برآمدات نہ بڑھیں تو گیپ اس سے پیدا ہو جاتا ہے 2-3 سال میں. پھر آپ کے ریزروز ختم ہونے لگتے ہیں، پھر آپ بھاگتے ہیں IMF کے پاس. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جب پچھلے جون میں وہ گئے تھے ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے، تو اس وقت ریزرو $3 ارب تک گر چکے تھے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، اور آج $8 ارب میں ہیں اور خدا نہ خواستہ خطرہ موجود ہے کہ کسی وقت بھی یہ پھر سے گرنا شروع ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، سرمایہ کاری کونسل کا رول آپ کس قدر دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ معاشی بحالی کی سمت کچھ غیر معمولی اقدام کا سبب بن سکتی ہے یہ کونسل؟ دیکھیے، یہ جو آپ کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنایا گیا ہے اس میں تو یقیناً جو طاقتیں ہیں سول ملٹری ساتھ ہیں. دیکھیے، انہوں نے جو بات کہی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم انویسٹمنٹ کے نظام کو اتنا اچھا کر دیں، پاکستان میں اتنا آسان کر دیں اور اتنا اٹریکٹیو کر دیں کہ پاکستان میں 3 سال میں اللہ کے فضل سے $70 ارب پیسہ آ جائے انویسٹمنٹ کے طور پر. اگر ایسا ہوتا تو پھر پاکستان کو پریشانی کم ہوتی اور ہمیں سخت ریفارمز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ادارہ پچھلے جون میں بنا تھا، آج تک فارن انویسٹمنٹ کوئی نمایاں طور پر نہیں آیا ہے. اور اس کی وجہ واضح ہے کہ باہر کے انویسٹرز ایسے ملک میں کیوں لگائیں گے جس نے پچھلے سال پروفٹس کو بھیجنے کو بھی روک دیا تھا. بالکل، جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیں. تو رسک فیکٹرز بہت ہیں. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹس SIFC کو کام کرے، ضرور کرے، فیسیلیٹیٹ کرے، مگر ریفارمز کے بغیر بہت مشکل ہے کہ باہر سے فارن انویسٹمنٹ آئے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا ایک آخری سوال. اب چونکہ ہم IMF کے پاس 24ویں بار جا رہے ہیں، سو ایک عام پاکستانی یہ ضرور سوچے گا کہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو کٹھن وقت اپنے اوپر لے کر آتے ہیں، چاہے وہ گیس کے نرخ ہوں، بجلی کے نرخ ہوں، مہنگائی ہو، سب پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے. سو اس کے آنے کے ساتھ بھی کچھ ایسی پریڈکشن آپ کر سکتے ہیں کہ چیزیں اور سخت ہوں گی عوام کے لیے؟ دیکھیں، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ
हमें अब वक्त आ गया है कि जो इक़दामात लेने हैं वो प्रोग्रेसिव हों और इनका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो हमारे मुल्क के जो शुरफा हैं, एलीट है, जिन्होंने हर मर्तबा बोझ अवाम पे डाला है। अब आप ये देखिए कि कुछ महीने पहले हमने गैस के निर्खों में 1100% इजाफा किया था आम कंज्यूमर के लिए। तो अब वक्त आ गया है, देखिए हमने बेशुमार मरात और फैसिलिटीज दिए हुए हैं अपने अमीर तबके को। वो वक्त अब आ गया है कि वो आप वापस लें, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर कंट्रोल करा के आप अपने माशी हालात को बेहतर करें और जिस हद तक हो सके अपने अवाम को रिलीफ देने की पूरी तौर पर कोशिश करें। बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब। बेशक अवाम को ये उम्मीदें हैं कि जो नई हुकूमत आ रही है वो उनके मसाइल का कुछ हल लेकर आए। सबसे ज़्यादा महंगाई का जो बोझ उन पे डल चुका है या जो डलने वाला है उससे अवाम को रिलीफ मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।